बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम साल अव्वल का 11वां सबक लाहौर का जोग्राफिया कर रहे हैं। इसके पहले 3 लेक्चर्स मुकम्मल हो चुके हैं, आप समाअत कर लीजिएगा। पहले लेक्चर में मुसन्नफ़ का नाम, मुसन्नफ़ का तारुफ, मज़ाह निगारी का तारुफ और सबक का तारुफ देखा। दूसरे लेक्चर और तीसरे लेक्चर में हम काबिल दीद मकामात तक पहुंच चुके हैं। तीसरे सफ़े की आखिरी लाइन से हम शुरू करते हैं, सनत व हिरफत। अजीज़ तलबा, सनत इंडस्ट्री को कहते हैं जहाँ कोई चीज़ बनाई जाए। तो यहाँ मुसन्नफ़ बयान करते हैं कि लाहौर की सबसे बड़ी सनत रिसाला साजी है, यानी लाहौर से बहुत ज़्यादा रिसाले निकलते हैं। सबसे ज़्यादा रिसाले, अखबार, जरायद लाहौर से निकलते हैं। तो बता रहे हैं कि सबसे बड़ी सनत रिसाला साजी है। सबसे बड़ी हरफत, सनत व हिरफत अंजुमन साजी है। लाहौर के लोगों को लीडर बनने का बहुत शौक़ है, सियासत करने का बहुत शौक़ होता है। तो यह अंजुमनें भी बहुत ज़्यादा है, मुख्तलिफ, यानी स्टूडेंट मिले। एक मिसाल देता हूँ, लोगों को लीडर बनने का शौक़ है कि एक साहब हैं, वो महल्ले में है तो महल्ले की मस्जिद कमेटी बना दी, उसके सदर बन गए। फिर वहाँ कोई क्रिकेट क्लब बना दिया, उसके सदर बन गए। फिर कोई मजहबी कॉन्फ्रेंस है तो उसके सदर बन गए। तो इस तरह से यहाँ बहुत सी हरफतें यानी अंजुमनें बनाई जाती हैं। रिसाले का बड़ा मज़ाक क्रिएट किया है कि हर रिसाले का अमूमन ख़ास नंबर होता है और आम नंबर ख़ास मौक़ों पे शाया किया जाता है। तो बात को समझिए, जब कोई रिसाला ख़ास नंबर निकालता है तो लोग ज़्यादा ख़रीदते हैं, इस पर ख़ास बात होगी। मगर अब ड्रामा क्या हो रहा है, वो हर रिसाले पर ख़ास नंबर लिख देते हैं ताकि बिके। तो मुसन्निफ़ ने मज़ाक क्या पैदा किया है कि हर नंबर ही ख़ास नंबर होता है, अब आम नंबर किसी ख़ास मौके पर शाया किया जाता है, वरना आमतौर पर हर नंबर ख़ास नंबर ही होता है। रिसाले बहुतात से निकलते हैं। इसके बाद आखिरी सफ़े पर बताया गया, जो अभी आपसे अर्ज़ की, कि यहाँ के लोगों को सियासत का लीडर बनने का बहुत शौक़ है। अंजुमनें तो बहुत सी हैं, लीडर थोड़े हैं। अब लीडर कौन बनेगा? जिसके पास पैसा भी हो, वक्त भी हो। तो जिनके पास फालतू पैसा और फालतू वक्त है वो ही लीडर होते हैं। वो एक ही प्रेसिडेंट एक ही वक्त में कई अंजुमनों का सदर होते हैं। सर्च की, वो मोहल्ला कमेटी का भी सदर है, वो टूर्नामेंट कमेटी का भी सदर है, वो किसी मजहबी कमेटी का भी सदर है। वो मुख्तलिफ जगहों पे चंद सदूर हैं जो ये काम कर रहे हैं। अंजुमनें ज़्यादा हैं, सदूर कम है। तकरीर ऐसी होती है जो हर मौके पे की जा सके। मसलन मैं आपको मिसाल दूं, 2-4 जुमले बोल देता हूँ। मसलन अगर मैं लीडर और तकरीर कर रहा हूँ कि मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई, मैं आपके मकसद से मुत्तफ़िक हूँ, मैं नेक काम में आपके साथ हूँ, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मैं जो खिदमत कर सका मैं हाजिर हूँ। तो देखिए, ये ऐसे जुमले हैं जो हर जगह बोले जा सकते हैं। वो कोई फिल्म का इफ्तिताह हो, सिनेमा का इफ्तिताह हो, मजहबी कॉन्फ्रेंस हो, क्रिकेट मैच हो, कहीं भी हो, तो यूं रेडीमेड बनी बनाई तकरीरें होती हैं जो हर जगह वो जाकर करते हैं। इससे सामीन को सहूलत रहती है समझने में। अगली बात, और बड़ी मजे की बात है अगली, पैदावार। आखिरी सफ़े पर पैदावार आप जानते हैं फसल की होती है। मुसन्निफ़ यहाँ मज़ाह से तुलबा को फसल करार देते हैं। तुलबा को फसल क्यों कहा जा रहा है? देखिए, काश्तकार फसल बोता है, मेहनत करता है, पक के तैयार होती है तो काटता है। तो इसलिए तुलबा को कहा जा रहा है कि ये भी इदारे में दाखिल होते हैं, असातिज़ा इन पे मेहनत करते हैं, और जब ये तालीम वो मुकम्मल कर लेते हैं तो वहाँ से चले जाते हैं। लिहाजा तुलबा को पैदावार या फसल से तशबीह दी गई है। कहा गया है कि हज़ारों की तादाद में दसावर को भेजे जाते हैं। दसावर बाहर के इलाके। आप जानते हैं लाहौर में सबसे ज़्यादा तालीमी इदारे हैं, पूरे मुल्क से लोग तलबा लाहौर आके पढ़ते हैं, लेकिन ज़ाहिर है लाहौर तो नहीं रहते। फिर तालीम मुकम्मल करने के बाद फैल जाते हैं, बिल्कुल उस तरह जिस तरह फसल एक जगह तैयार होती है और उसके बाद पूरे मुल्क में फैल जाती है। ये फसल शुरू सरमा में बोई जाती है। आप जानते हैं एडमिशन्स कब होते हैं कॉलेजेस के? सितंबर अक्टूबर, ये शुरू सरमा है। और आपका सेशन मुकम्मल कब होता है? अप्रैल मई में। लिहाजा
عموماً اواخر بہار میں فصل پک کر تیار ہوتی ہے، یعنی سردیوں میں ایڈمیشن ہوتے ہیں اور بہار کے اخیر میں آپ کا سیشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح مزاح سے طلبہ کو پیداوار قرار دیا گیا ہے۔ طلبہ کی اقسام بتائی گئی ہیں 4۔ دراصل سمجھیں یہ طلبہ کی اقسام نہیں ہے، یہ طلبہ کی نفسیات بیان کی گئی ہیں، طلبہ کیسے سوچتے ہیں، کیا سوچتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیے کہ پیداوار سے مطلب کیا ہے۔ طلبہ لاہور کی مشہور پیداوار ہے۔ فصل کی کاشت اور تیاری یعنی کٹائی کا موسم بتایا گیا جو آپ سے عرض کی۔ اس کے بعد 4 اقسام بیان کی گئی طلبہ کی: جمالی طلبہ، جلالی طلبہ، خیالی طلبہ اور خالی طلبہ۔ جمال، حسن و جمال، نام سے ظاہر ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ خوبصورت نظر آنا اچھی بات ہے، لیکن اگر ایک طالب علم پوری توجہ ہی صرف خوبصورت بننے پہ ہی لگا دے، ہیئر سٹائل کیسا ہونا چاہیے، لباس کیسا ہونا چاہیے، کٹنگ کیسے ہونی چاہیے، فیشن کیسا ہونا چاہیے، اور تعلیم کی طرف بالکل بھی توجہ نہ دے، ساری کی ساری توجہ صرف بننے سور پہ رہ جائے، تو ایسے طالب علموں کو وہ کہہ رہے ہیں جمالی طلبہ، جن کی توجہ حسن و جمال پہ ہوتی ہے۔ تو بات کرتے ہیں کہ یہ پہلے درزیوں کے ہاں تیار ہوتے ہیں، ان کا ایشو پڑھنا پڑھانا نہیں ہوتا، پراپر ڈریسنگ ہونی چاہیے، اور پھر دھوبی اور نائی کے پاس بھیجے جاتے ہیں، یعنی پھر کپڑے صحیح دھلے ہوں، صحیح پریس ہوں۔ اس کے بعد ریسٹورنٹ میں نمائش ہوتی ہے، کھانے پینے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پڑھنے کے لیے دماغ چاہیے، صحت مند دماغ کس میں ہوگا؟ صحت مند جسم میں ہوگا۔ صحت مند جسم کب ہوگا؟ جب خوراک اچھی ہوگی۔ تو یہ صرف کھانے پینے پہ رہ جاتے ہیں، بس ان کی زندگی کی 2 ہی مقصد ہے، اچھا پہننا، اچھا کھانا، لیکن پڑھنے پڑھانے سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ ایسے طلبہ کو کہا گیا جمالی طلبہ۔ جمالی طلبہ کون ہیں جی؟ بننے سنورنے اور کھانے پینے کے شوقین طلبہ کی اس اقسام کو مصنف کہتے ہیں جمالی طلبہ۔ اس کے بعد ہے جی جلالی طلبہ۔ جلال، جاہو جلال، غصہ۔ یہ کون طلبہ ہوتے ہیں؟ جن کو تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے باپ دادا کی دولت پر۔ وہ سمجھتے ہیں ہم رئیس ہیں، ہم نے کیا پڑھنا پڑھانا، ہماری جائیداد، مربع جائیدادیں بہت زیادہ ہیں، ہم تو بیٹھ کر بھی کھائیں تو ختم نہیں ہوتا۔ ذہنی طور پر سمجھتے ہیں یہ پورا ملک ہماری ہی جائیداد ہے، ہماری وراثت ملکیت ہے۔ اور میں نے سنا بحیثیت مدرس بچے ہی بات کرتے ہیں، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، لیکن میں ذاتی تجربہ بتاتا ہوں، بہت سے طلبہ کہتے ہیں کہ جناب پڑھیں تو وہ جو بیچارے غریب ہوں، جنہوں نے پڑھ کے نوکریاں کرنی ہیں، ہم نے کون سا نوکریاں کرنی ہیں، ہمارے پاس تو وہ ایک بات ہوتی ہے جی ابے کل پیسہ بہت ہے۔ تو ذہن میں رکھیے، جب ذہن میں یہ خناس ہو باپ کی دولت کا، ایسے بچے کبھی ترقی نہیں کرتے۔ ترقی وہی کریں گے جو اپنے بلبوتے پہ آگے بڑھیں گے، ماں باپ کی دولت پر نہیں۔ جو بڑوں کی دولت کا تکبر کرتے ہیں اور اس تکبر میں کچھ ہنر نہیں سیکھتے، نہ ایسے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، نہ شعور حاصل کرتے ہیں، نہ ادب احترام تمیز سیکھتے ہیں، محض دولت کے گھمنڈ اور لالچ میں ایسے لوگ عملی زندگی میں بہت زیادہ ناکام ہوتے ہیں۔ تو جلالی طلبہ کون ہیں جی؟ جو سمجھتے ہیں کہ وہ تخت و تاراج کے وارث ہیں، یہ ان کے باپ دادا کی ملکیت ہے۔ مصاحب اور جود و سخا، مصاحب کہتے ہیں دوستوں کو، چند دوستوں میں گھرے رہتے ہیں جو ان کی خوشامد کرتے ہیں۔ ایسے لوگ خوشامد پسند بھی ہوتے ہیں کہ میری تعریف کی جا رہی ہے، حالانکہ وہ جھوٹی تعریف ہوتی ہے۔ دوست وہ ہوتے ہیں جو صرف کھانے پینے کے لیے جھوٹی تعریف کرتے ہیں اور وہ احمق سمجھتے ہیں کہ واقعتاً قابل تعریف ہے۔ جود و سخاوہ کہتے ہیں سخاوت کو، جود و سخا یعنی سخاوت کرتے ہیں، ان پر خرچ کرتے ہیں دوستوں پر، ان کو کھلانا پلانا، گھومنا پھرنا، کس لیے کہ وہ ان کی تعریف کرتے ہیں، حالانکہ حقیقتاً یہ لوگ قابل تعریف نہیں ہوتے، صرف دولت کے گھمنڈی ہوتے ہیں۔ ایسے بچے کبھی ترقی نہیں کرتے۔ تو یہ کون ہیں جی؟ جلالی طلبہ، جنہیں غرور ہوتا ہے باپ دادا کی دولت کا۔ آگے ہے جی خیالی طلبہ۔
نام سے ہی ظاہر ہے. خیالی طلبہ یعنی جو فرضی خیالات میں غرق رہتے ہیں. اپنی تعلیم کی بات نہیں سوچنی اور اپنی پڑھائی کے علاوہ ہر بات سوچنی ہے. جو ان کا سلیبس ہے، کورس ہے، اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے، لیکن فرضی قسم کی باتیں سوچیں گے. اہم کانہ باتیں سوچتے ہیں اور سمجھتے کیا ہیں، ہم بہت بڑے فلاسفر ہیں، ہماری سوچ بڑی اعلیٰ ہے. فضول بےتکی باتوں کو سوچنے کو فلاسفر سمجھتے ہیں. کتاب علم مطالعے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اکثر روپ کی بات کرتے ہیں، رنگ روپ کی، خوبصورتی کی، اخلاق کی بہت بات کرتے ہیں، خود پرلے درجے کے بد اخلاق ہوتے ہیں. آواگان کی بات کرتے ہیں. آواگان ری برتھ تھیوری، جو ہندو سمجھتے ہیں کہ ایک کوئی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد نیک ہو تو اس کو دوبارہ جنم ملتا ہے، تو وہ کوئی اچھا جنم مل جاتا ہے، برا ہو تو برا جنم ملتا ہے، یعنی وہ بار بار جنم تبدیل ہوتے ہیں. اس کو آواگان کہتے ہیں. جمہوریت پر بات کریں گے، وہ یہ بات کریں گے کہ یہ نواز شریف اچھا یا برا، عمران خان اچھا برا، زرداری اچھا یا برا. اپنے امتحان سر پہ اس کی تیاری نہیں کریں گے، فضول بےتکی سوچیں گے اور اپنے آپ کو بڑا فلاسفر سمجھتے ہیں. آفرینش اور نفسیات کے نئے نئے نظریے پیش کرتے ہیں. آفرینش پیدائش، آپ جانتے ہیں مغربی نظریہ پیدائش کا کیا ہے کہ انسان پہلے، اس سے پہلے بن مانس تھا، پھر اس سے پہلے کچھ اور تھا، اس شکل بدل بدل کر اس ارتقائی نتیجے میں پہنچا ہے. جبکہ اسلام نہیں مانتا. اسلام کہتا ہے کہ اللہ نے انسان کو شروع سے ہی ایسے پیدا کیا. یعنی پیدائش کے مختلف نظریات کی بات کریں گے. نفسیات کے عجیب و غریب فلسفے پیش کرتے رہیں گے. اپنی پڑھائی پر بالکل توجہ نہیں دیں گے. وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی صحت ضروری ہے، اس کے لیے ڈنٹر پہ لیں گے، جو آپ پش اپ لگانا کہتے ہیں. ہاسٹل کی چھت پر گہرے سانس لیں گے، چھت کا تنزن، تاکہ دوسروں کے گھروں میں جھانکا جا سکے. گاتے ضرور ہیں، بے سرے ہوتے ہیں، آواز ہوتی ہے الطاف حسین جیسی، سمجھتے ہیں اپنے آپ کو مہدی حسن، لیکن وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، فرضی خیالات میں گم رہنا. تو یہ کیا ہوتے ہیں جی؟ خیالی طلبہ. غیر متعلقہ موضوعات پر تبادلہ خیالات کرتے رہتے ہیں. نت نئے نظریات پیش کریں گے عجیب و غریب قسم کے. صحت جسمانی کا بہت خیال رکھتے ہیں. آواز بڑی بے سری ہوتی ہے. اب دیکھیں باقی سب کچھ کریں گے لیکن اپنی تعلیم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. آخری قسم طلبہ کی خالی طلبہ. خالی نام ہی ظاہر ہے، جن کا دماغ بالکل، یہ دیکھیے، یہ بالکل جس طرح صاف ستھری خالی جگہ، صاف ستھرا دماغ لے کر آتے ہیں اور کالج میں 2-4 سال گزارنے کے بعد اتنا ہی صاف ستھرا خالی دماغ لے کے چلے جاتے ہیں. یعنی وہ کچھ سوچنے کی زحمت ہی نہیں کرتے، اچھا برا کچھ بھی نہیں. جس طرح خالی دماغ لے کر آتے ہیں ویسے ہی خالی دماغ لے کر چلے جاتے ہیں. مطالعہ اور اس قسم کے خرخشے یعنی فضول چیزیں سمجھتے ہیں، زندگی میں دخل نہیں دینے دیتے. جس معصومیت کو لے کر آتے ہیں اس معصومیت کو آخر تک ملوث نہیں ہونے دیتے. یعنی جس طرح معصوم سادہ خالی ذہن لے کر آتے ہیں، 2-4 سالوں میں کچھ بھی نہیں سیکھتے، ویسے ہی خالی ذہن لے کر واپس چلے جاتے ہیں. مثال بہت خوبصورت دی. دیکھیے زبان دانتوں کے بالکل قریب ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کھانا کھائیں تو زبان دانتوں کے اندر آ جائے. قریب ہونے کے باوجود بھی دانتوں سے الگ رہتی ہے. تو یہ طلبہ وہ ہوتے ہیں جو کالج میں موجود رہتے ہیں، نصاب پڑھ رہے ہیں، کلاسیں لے رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ذہن میں کوئی بات نہیں ڈالتے. ان کے دماغ اور تعلیم میں اتنا ہی فاصلہ ہوتا ہے جس طرح زبان اور دانتوں میں ایک دوسرے کے قریب قریب ہے لیکن کبھی اکٹھے نہیں ہوتے. جو خالی دماغ لے کر آتے ہیں اسی خالی دماغ سے 2-4 سال بعد واپس چلے جاتے ہیں. تو خالی طلبہ کون ہیں جی؟ طلبہ کی خالص ترین قسم ہے، یہ ہمیشہ خالی دماغ ہی رہتے ہیں، نصاب اور درس سے
بالکل لا تعلق ہوتے ہیں، پڑھنے پڑھانے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اس طلبہ 4 اقسام بیان کی گئی طلبہ کی: جمالی طلبہ، جلالی طلبہ، خیالی طلبہ اور خالی طلبہ۔ ان کے ذریعے دراصل مزاح سے طلبہ کی نفسیات کو بیان کیا گیا۔ آخر میں ایک چھوٹی سی لائن ہے جی، طبی حالات، طبی نیچرل جس کو کہتے ہیں، کہتے ہیں لاہور کے لوگ بہت خوش طبع ہیں، یعنی ہنسی مذاق والے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں زندہ دلانے لاہور ہے، یعنی زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں لاہور کے لوگ۔ تو عزیز طلبہ، یہ 4 لیکچرز پر ہم نے سبق مکمل کیا۔ مزاحیہ مضمون لاہور کا جغرافیہ، پطرس بخاری کا مضمون ہے جو اردو کے سب سے بڑے نثری مزاح نگار ہیں۔ لاہور کے کچھ سنجیدہ مسائل ہیں جن کو مزاحیہ انداز سے بیان کیا گیا۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل ہیں، سرکاری اداروں کی بے حسی کی بات کی گئی ہے، اشتہار بازی کی بات کی گئی ہے، طلبہ کی نفسیات کی بات کی گئی ہے۔ یہ سنجیدہ موضوعات تھے، لیکن مصنف نے کمال مہارت سے ان کو مزاحیہ انداز سے بیان کیا ہے۔ عزیز طلبہ، ذہن میں رکھیے، یہ سبق خلاصے کے اعتبار سے بھی اہم ہے اور تشریح کے اعتبار سے بھی اہم ہے۔ جو نکات لکھے گئے یہ وہ نکات ہیں جو آپ نے مارکر سے ہائی لائٹ کرنے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ 4 لیکچرز پہ مشتمل سبق پسند آیا ہوگا۔ پڑھائی کی طرف توجہ دیتے رہیں، سنتے رہیں اور ان لیکچرز کو دوستوں سے شیئر کرتے رہیں تاکہ علم کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے۔ پروفیسر مشرف محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔